नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिन रऊफुर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़ा सामीन ज़ीवकार अल्लाह जल्ला शानहु का फ़ज़्ल व करम और इमाम काबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नलान पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा लेक्चर है आमदे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कुरान पाक की रोशनी में। फ़लस्तीन के लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से किबला चाहा। हज़रत जिब्राईल ने एक पत्थर भीष्ट से लाकर इस जगह पर रख दिया जहां आजकल बैतुल मक़दस बना हुआ है, और साथ ही ये भी फरमा दिया हाज़िही किबलतुका व किबलतुल अंबियाई मिन बादिक। जिब्राईल ने कहा ए खलीलुल्लाह, ये तुम्हारा किबला है और तुम्हारे बाद अंबिया का किबला है, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी किबला और हज़रत इब्राहीम के बाद जितने भी अंबिया कराम आए उन सब के लिए किबला फरमाया। इस पत्थर का नाम सखरतुल्लाह है। बैतुल मक़दस ना था, पत्थर ही था, बाद में इसे बैतुल मक़दस बनाया गया। खाना काबा शरीफ और बैतुल मक़दस को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही बनाया है। दोनों मस्जिदों की तामीर के दरमियान 40 साल का वक्फा है, यानी 40 साल बाद बैतुल मक़दस बना। अब एक प्यारी सी हदीस शरीफ भी सुन लीजिए। अन अबी ज़र्रिस क़ाला, हज़रत अबू ज़र फरमाते हैं कुल तो या रसूलल्लाह, कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अर्ज़ किया अय्यु मस्जिदिन वुदिया फ़िल अर्दि अव्वल, या रसूलल्लाह ज़मीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई? क़ालल मस्जिदुल हराम, आपने फरमाया मस्जिद हराम यानी खाना काबा शरीफ बैतुल हराम। क़ाला क़ुल्तु सुम्मा अय्युन, फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया इसके बाद क़ालल मस्जिदुल अक़सा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद अक़सा बनाई गई। क़ुल्तु कम काना बैनहुमा, मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह इन दोनों मस्जिदों की तामीर में कितना वक्फ़ा है? क़ाला अर्बाऊना सनह, आपने फरमाया 40 साल का वक्फ़ा है। सुम्मा ऐनमा अदरकतकुमुस्सलातु बादा फसल्लिह, लेकिन तुम्हें जहाँ भी वक्त हो जाए इसी जगह नमाज पढ़ लिया करो। फ़इन्नल फ़द्ला फ़ीह, इसी में तुम्हारे लिए फजीलत है, यानी दोनों मस्जिदों में जहाँ भी आप हो नमाज पढ़ो एक जैसी फजीलत मिलेगी। अरशाद बारी ताला सुनिए। व मन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुह, तर्जुमा, और इस शख्स से बढ़कर कौन जालिम हो सकता है जो अल्लाह की मस्जिद में इसके नाम का जिक्र किए जाने से रोक दे। साफ़ी खराबिहा, और इन्हें वैरान करने की कोशिश करे। उलाइका मा काना लहुम, इन्हें ऐसा करना मुनासिब ना था। अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन, के मस्जिदों में दाखिल होते मगर डरते हुए। लहुम फिद दुनिया खिज़्युम व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, इसलिए दुनिया में भी जिल्लत है ऐसे लोगों के लिए, इन लोगों के लिए दुनिया में भी जिल्लत है और इनके लिए आखिरत में भी बहुत बड़ा अजाब है। ये आयत मुक़द्दस 114 अल बकरा इसलिए अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई कि बैतुल मक़दस की बहुत ज़्यादा बेअदबी और बेहुरमती की गई। और इसका मुख्तसर सा वाक़या सुनिए किसने बेअदबी की और ये क्यों आयत मुक़द्दस जो है 114 नाज़िल हुई है। वो इसलिए कि रूम के नसरानियों ने बनी इसराइल पर फौज कशी की, यानी ईसाइयों ने यहूदियों पर हमला किया, लड़ाई की, धावा बोला, यानी यहूदियों के मर्दानकार आज़मा को कत्ल किया, ज़ुर्रियत को कैद किया, तौरात शरीफ को जला दिया, बैतुल मक़दस को वैरान किया, इसमें नजास्तें बखेरी और इसमें खंजीर ज़िबा किए। माज़अल्लाह बैतुल मक़दस खिलाफत फ़ारूकी तक वैरान रहा। बाद में हज़रत उमर फ़ारूक के मुसलमान जो थे, आपके दौर के मुसलमान, उन्होंने इसे दोबारा बिना किया, यानी इसकी तामीर की, इसको दोबारा से बहाल किया, इसकी रौनक को बहाल किया। अल्लाह ताला ने ये आयत मुक़द्दस जो है लहुम फिद दुनिया खिज़्युम व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम इसीलिए नाज़िल फरमाई है कि इनके लिए, ये जो ईसाई लोग हैं, इनके लिए दुनिया में भी रसवाई है और ज़िल्लत है और आखिरत में भी इनके लिए अजाब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था,
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہود اور نصارہ حاضر ہوئے اور آپس میں مناظرہ کرنے لگے۔ ان کا مناظرہ مذہبی تھا۔ یہود کی طرف سے رافع بن خزیمہ نے دین نصارہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو رد کیا، اور دوسری طرف نصارہ نے مذہب یہود کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا اور پھر توریت کتاب اللہ ہونے کا انکار کیا۔ عیسائی توریت کو نہ مانتے تھے۔ اسی طرح ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھی۔ یہود نصارہ نے ایک دوسرے کو رد کیا اور مسجد اقصی کی بے ادبی اور بے حرمتی کی، اس لیے یہ آیت مقدس نازل ہوئی۔ تو اس کو حضرت امام جریر طبری اس آیت کے بارے امام سدی الکبیر سے روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب حضرت امام مہدی جو ہے وہ تشریف لائیں گے، یعنی جب یہ آیت مقدس نازل ہوئی یا لوگوں تک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچائی ہے، تو آقا ہی تو قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ تو اس وقت یہ حدیث شریف ہے جو امام سدی الکبیر سے روایت کرتے ہیں امام جریر طبری، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مقدس سنائی بھی اور فرمایا کہ بیت المقدس جو ہے وہ حضرت امام مہدی ہی فتح کریں گے، اور بیت المقدس امام مہدی کا عالمی سلطنت کا پایا تخت ہوگا، یعنی دارالحکومت ہوگا۔ یہ عیسائیوں کے بارے آیت مقدس ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مہدی کے آنے کی بشارت جو ہے ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ دوسرا ثبوت یہ ہے کہ ایک اور واقعہ ہے جس میں یہ فرمایا گیا ہے، 4 تا 7 آیت مقدس ہے، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کو قطعی طور پر بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرط یا قطعی یقینی طور پہ ان کو بتا دیا ہے کہ تم جو ہے وہ رحمت کے امیدوار نہیں ہوا، آپ کے لیے رحم جو ہے اس کے دروازے جو ہیں وہ بند ہیں، کیونکہ ان کی کارکردگیاں، ان کی بد کرداریاں ہی کچھ اس طرح کی تھیں۔ تو قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے لا تفسدن فی الارض مرتین، کہ تم نے زمین میں ضرور 2 مرتبہ فساد کرنا ہے، کرو گے۔ یہ 2 دفعہ جو فساد کرنے کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو انہوں نے کیا بھی ہے۔ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور اطاعت الہی سے بڑی سرکشی برتو گے۔ یہ ان کا کردار تھا یہودیوں کا۔ پہلے عیسائیوں کے بارے بتایا نا، اب یہودیوں کا کردار بھی سنیے۔ اذا جاء وعد اولاہما، پھر جب ان دونوں میں پہلی مرتبہ کا وعدہ آ پہنچا، بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، تو ہم نے تم پر اپنے بندے مسلط کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے مسلط کر دیے ان کے اوپر، جو بڑے سخت اور جنگجو بہادر تھے۔ وجاسوا خلال الدیار، پھر وہ تمہاری تلاش میں تمہارے گھروں میں گھس گئے، تمہارے گھروں تک وہ جا گھسے۔ وَكَانَ وَعْدٌ مَفْعُولًا، اور یہ وعدہ ضرور پورا ہونا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر چکا ہے کہ تو نے شرارت کرنے سے اور فساد کرنے سے باز نہیں آنا، اور میں نے تمہیں سزائیں دینی ہیں۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ، پھر ہم نے ان کے اوپر غلبہ کو تمہارے حق میں پلٹا دیا۔ اے یہودیوں، پھر میں تمہیں دے رہا ہوں، کیا دے رہا ہے اللہ بادشاہ، غور سے سنیے۔ وَأَمْدَدْنَكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم نے اموال و اولاد کی کثرت کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے تمہیں افرادی قوت بھی دی ہے، اتنے افراد تمہیں دے دیے ہیں، آپ کی افرادی قوت جو ہے میں نے بڑھا دی ہے، لیکن تم باز نہیں آتے۔ جب نہیں باز آئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے یہودیوں تم پر سخت جنگجو لوگ مسلط کر دیا جو تمہاری تباہی کا سبب بنے، اور میں نے تمہیں فراوانیاں یہ دے کر، مال کی، اولاد کی، افراد کی یہ کثرت دے کر تمہیں یہ بھی فرما دیا تھا ان احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اور تم بھلائی کرو گے تو تم اپنے ہی لیے کرو گے، اور اگر تم برائی کرو گے تو تم اپنے ہی لیے کرو گے، اپنی جان پر کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب دوسرے وعدے کی گھڑی آئی تو میں نے ظالموں کو تم پر مسلط کر دیا۔ اتنی فراوانی، اتنی اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ان کو، اس کے باوجود یہ نہیں سمجھے، شرارتیں کرتے رہے۔ اللہ بادشاہ فرماتا ہے دوسری دفعہ پھر تو نے شرارت کی تو میں نے تم پر ظالم مسلط کر دیا۔ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، تاکہ مار مار کر تمہارے چہرے بگاڑ دیں۔ وہ ایسے لوگ تھے سخت، مار مار کر تمہارے چہرے جو ہیں وہ ان کو بگاڑ دیں، تاکہ مسجد اقصی میں اسی طرح داخل ہوں، بگڑے ہوئے چہروں سے تم وہاں داخل ہو جاؤ۔ کما داخلوہ اول مرہ، جیسے اس میں
حملہ آور لوگ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، جب پہلی دفعہ شرارت کی تھی تو اس وقت بھی میں نے برا حال کیا تھا سخت لوگوں سے، جنگجو لوگوں سے، اور اب میں نے آپ کا اسی طرح ظالموں کو آپ پر مسلط کر رہا ہوں۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تاکہ جس مقام پر غلبہ پائیں سے تباہ و برباد کر دیں۔ یہ میں نے اس لیے آپ پر جنگجو اور سخت لوگ چھوڑے ہیں کہ وہ تمہیں تباہ و برباد کر دیں۔ دیکھیں یہ آیات مقدس اگر پہلے عیسائیوں کے بارے میں تھی، اور اس کے بعد میں نے 4 تا 7 آیت مقدس جو بولی ہے وہ میں نے یہودیوں کے بارے آپ کو آگاہی کی ہے کہ بار بار حملے بیت المقدس پہ ہوتے رہے اور بیت المقدس جو ہے وہ فتح ہوتا رہا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان آیات کا بنی اسرائیل سورت جو ہے اس کی 4 تا 7 آیت کا نزول ہوا، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے جو امام سیوطی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوبارہ حضرت امام مہدی ہی اس بیت المقدس کو فتح کریں گے۔ یعنی اس وقت بھی آپ نے یہی بشارت دی ہے جب عیسائیوں نے بیعت بھی کی ہے، اور اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے بارے میں بھی فرما کر یہ بات فرمائی ہے کہ بیت المقدس کو حضرت امام مہدی ہی فتح کریں گے۔ یہودیوں کی بد کرداریاں کچھ ہیں ہی ایسی کہ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ پہلی دفعہ حضرت شایع پیغمبر اور حضرت ارمیہ کو انہوں نے قتل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت والے لوگ جو تھے ان پر مسلط کر دیے۔ وہ قوت والے لوگ، ظالم لوگ، بے دین لوگ تھے، وہ کون تھے؟ سنجارب اور اس کی فوج، بخت نصر کافر اور جالوت وغیرہ۔ انہوں نے بنی اسرائیل یعنی یہود کے علماء کو قتل کیا، توریت کو جلایا، مسجد اقصی کو خراب کیا، 70,000 لوگوں کو گرفتار کیا تاکہ ان کو لوٹیں اور قتل و قید کریں۔ غور کرنا چاہیے، کبھی ظالم بادشاہ بھی عذاب کی شکل بن جاتا ہے، وہ بھی بے دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں پر بے دین ہی ظالم چھوڑے کہ ان پر تشدد کرو۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بار بار نااہلی کرتے تھے اور ان پر عذاب آتا رہا۔ دوسری دفعہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور پھر میرے اللہ بادشاہ فرماتا ہے قتل کے ارادے پر جو یہ کرنا چاہتے تھے، اس کے عوض میں نے اہل فارس اور روم کے لوگ جو تھے عیسائی، وہ میں نے ان کے اوپر مسلط کر دیے۔ یہودی تو بعض آتے ہی نہیں تھے۔ اس کے بعد پھر شرارت انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک بھی کی ہے۔ یہ ہر وقت اسی طرح شرارتیں کرتے رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت امام مہدی ہی آئیں گے اور یہ فیل ہوتے جائیں گے، اور ہمیشہ کے لیے مسلمان ہی ان پر مسلط رہیں گے۔ اور قرآن پاک کی ایک صورت ہے آل عمران، اس کی 112 آیت مقدس میں فرمایا گیا ہے ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ترجمہ وہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے ان پر ذلت مسلط کر دی جائے گی۔ یعنی یہ یہودی جہاں بھی ہوں گے ان پر ذلت اللہ تعالیٰ نے مسلط ہی کر دیا۔ یہودیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم نوازیاں بھی بہت زیادہ کی تھی، لیکن ان کی بد کرداریاں ہی کچھ اس طرح کی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سزائیں لکھ دی ہیں۔ قوم بنی اسرائیل کے لیے 12 راستے پتھر سے اللہ تعالیٰ نے نکالے، جس سے 12 چشمے پھوٹے۔ من و سلوہ خدا نے بھیجا، یہ ان پر کرم نوازیاں تھیں۔ اور کافر فرعون جب غرق کیا، ابر کو صائبہ بنایا جب فرعون کو غرق کیا۔ علم و حکمت اور حکومت بھی ان کے پاس تھی، صحیفے بھی ان کے پاس تھے۔ آسمان سے سلے ہوئے کپڑے آتے، سلے سلائے کپڑے آتے جو پیدائشی بچے کو پہنائے جاتے، اور جوں جوں وہ بچہ بڑا ہو جاتا وہ کپڑے بھی بڑے ہو جاتے اور نہ ہی میلے ہوتے۔ اتنی کرم نوازی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی گندی فطرتیں کچھ ایسی تھی کہ مذہبی حسد کرتے اور پیغام ہدایت کو ٹھکراتے، صحیفوں میں تحریف کرتے، یعنی لفظ بگاڑ کر پیش کر دیتے تھے۔ یہ اتنی بدتمیزی کرتے تھے یہودی لوگ۔ انبیاء کی توہین کرتے، ان کو قتل کرتے، من و سلوہ کو رد کرتے۔ یہود کے دل اللہ تعالیٰ نے پتھروں سے زیادہ سخت بتائے۔ موسفی قوم جو یہودی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب ایسا دیا کرم نوازیوں کے بعد کہ بارش کی زیادتی ایسی بھیجی کہ ان کے کھیتوں کے کھیت تباہ ہو گئے۔ اگر یہ 10 بوریاں چکی پر لے کر جاتے تو ایک مٹھی بھر آٹا ان کے ہاتھ میں آتا، پتہ نہیں وہ 10 بوریاں اللہ تعالیٰ کہاں غرق کر دیتا، اتنی ان کے لیے سزا تھی۔
کبھی ٹڈی کا عذاب آتا ہے، یہ کھا پی اور پہن بھی نہ سکتے، سو بھی نہ سکتے، ہر جگہ پہ ان کے ارد گرد ٹڈیاں ہی ٹڈیاں ہوتی۔ کبھی جوؤں کا عذاب آیا جو انہیں تنگ کرتا ہے، ان کے جسم سے لے کے ان کے گرد و نواح، ان کے ماحول میں اتنی جوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی۔ اور ہر کھانے میں مینڈک کا عذاب آیا، جو بھی کھاتے پیتے وہاں ان کے ارد گرد مینڈک ہی مینڈک ہوتے۔ پھر جب یہ کھانا نوالا اپنے منہ میں لیتے تو چباتے تو وہ کھانا جو تھا وہ خون بن جاتا، اتنی ان کے لیے تنگی ہوتی۔ لیکن یہ مسلمان نہیں ہوتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، مسکینی اور غریبی ان کے مقدروں میں لکھ دی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بجلی کی گڑک بھی ان پر ڈالی، یعنی اتنی ان کے لیے سزائیں، اور جوان جو تھے وہ نہ مانتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، جو بوڑھے ہو گئے ان کو اللہ تعالیٰ نے سور بنا دیا۔ ایسی ان کے لیے سزائیں آئیں، لیکن یہ باز نہیں آتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے یہی فرمایا ہے کہ سیدنا امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو بیت المقدس آخر بار آپ کے ہاتھوں فتح ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا گیا کہ امام مہدی کی عالمی خلافت کا ہیڈ کوارٹر بیت المقدس ہوگا۔ حضرت امام مہدی کا دارالخلافہ جو ہے وہ یہ بیت المقدس ہی ہوگا۔ اور اس کے علاوہ فرمایا گیا کہ 20 سال حضرت امام مہدی جو ہیں وہ حکومت کریں گے، اور 7 یا 9 سال کے قریب آپ جو ہیں خلیفۃ اللہ فی الارض، یعنی پوری دنیا میں آپ خلیفہ مقرر ہو جائیں گے، یعنی پوری زمین پر آپ کی حکومت ہوگی، روئے زمین پر سلطنت اسلامیہ، خلافت الہیہ اور خلافت محمدیہ جو ہے وہ قائم ہو جائے گی۔ اسلام دنیا کے سپریم پاور کے طور پر سامنے آئے گا، ہر طرف اسلام ہی اسلام پھیل جائے گا اور یہ یہودی فیل ہو جائیں گے۔ 20 سال سے پہلے 13-14 سالوں میں عرب سے لے کے شام، قسطنطنیہ، روم، یورپ وغیرہ آپ کی سلطنت میں آ جائیں گے۔ یہ سارا کچھ آپ نے فتح کر لینا ہے، اور پھر باقی سلطنتیں جو ہیں وہ بعد میں آپ فتح کرتے رہیں گے۔ یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ امام مہدی کی حکومت خود بخود معجزہ کے طور پر وجود میں نہیں آئے گی، بلکہ بڑی جنگیں کرنی پڑیں گی، بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عالم کفر کو تاخت و تاراج کر کے عالمی خلافت قائم کریں گے، یعنی یہ عالم کفر کو تباہ و برباد کریں گے، اور یہ یہودی وغیرہ اور جو بھی زمانے میں کفر پھیلا رہے ہیں سب کو ستیہ ناش کریں گے۔ اور پھر زمانے میں بہت سی تبدیلیاں آئیں گی، بڑی بڑی طاقتیں جو ہوں گی اس وقت طاقت و تاراج ہو چکی ہوں گی، تباہ و برباد ہو چکی ہوں گی۔ عالمی سلطنت پر بیلنس آف پاور ٹوٹے گا، عالمی طاقت کے توازن میں تشکیل نو ہوگی، اور بیت المقدس کی فتح کے لیے 1700 بحری بیڑے اس وقت موجود ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی بفضل خدا اگلی قسط میں، اگلے پارٹ میں ان کے بارے بتایا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علیہ الا البلاغ۔